बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल। क़िस्सुल अंबिया की सिलसिलावार सीरीज़ के चैप्टर नंबर 52 में आज नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी के आज के इस व्लॉग में मैं ग़ज़वा-ए उहद का जिक्र करूंगा। मगर इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ग़ज़वा-ए उहद। दोस्तों, अहले मक्का को जब जंग बदर में शिकस्त और अपने बड़े बड़े सरदारों के कत्ल का जो सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था, उसके सबब वो मुसलमानों के खिलाफ गम और गुस्सा में भर गए थे। हत्ता कि उन्होंने अपने मक़तूलीन पर मातम भी नहीं किया और कैदियों की फिदिया की अदायगी में भी जल्दबाजी करने से मना कर दिया था ताकि मुसलमान उनके रंजो गम की शिद्दत का अंदाज़ा न कर सके। दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में तो एक आदमी के कत्ल पर कई सालों तक लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहता था, जबकि ग़ज़वा बदर में एक नहीं दो नहीं 70 मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो भरपूर इंतकाम लेने की कोशिश न करते। उन्होंने जंग बदर के बाद ये फैसला किया कि मुसलमानों से एक भरपूर जंग की जाए ताकि इनके दिलों को तस्कीन मिले। इसके साथ ही जंग की तैयारी शुरू कर दी गई। इस मामले में सरदारानी कुरैश में से अकरमा बिन अबू जहल, सफ़वान बिन उमैया, अबू सुफियान बिन हर्ब और अब्दुल्ला बिन रबिया सबसे ज़्यादा पुरजोश थे। इंतकामी जंग के लिए कुरैश की तैयारियां। दोस्तों, इन लोगों ने इस सिलसिले में पहला काम ये किया कि अबू सुफियान का वो तिजारती काफिला जो जंग बदर का बाइस बना था, जो अबू सुफियान की क़यादत में मदीना की हदूद से बाहिफाजत गुजर गया था, उसका जितना भी मालो असबाब सामान था, सब का सब माल जंगी अखराजात के लिए महफूज कर लिया गया। और जिन लोगों का माल था उनसे कहा गया कि ए कुरैश, तुम्हें मोहम्मद ने सख्त सदमा पहुंचाया है और वह तुम्हारे सरदारान को मार दिया है, लिहाजा उनसे जंग के लिए इस माल के ज़रिए मदद करो। कुरैश ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। चुनाचे ये सारा माल और 1000 ऊँट जंग की तैयारी के लिए वक्फ कर दिए गए। कुरान पाक की सूरतुल अनफाल आयत नंबर 36 में इस चीज़ का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयनफ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लिबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से रोकें, बस अनकरीब वो उन्हें खर्च करेंगे, फिर वो उन पर अफसोस का बाइस होंगे, फिर वो मगलूब होंगे और जिन लोगों ने कुफ्र किया जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। दोस्तों, फिर कुरैश ने रज़ाकाराना तौर पर खिदमत का दरवाज़ा खोल दिया। जो भी मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक होना चाहे वो शरीक हो जाए। अबू सुफियान ने तो कसम खाई थी कि जब तक मुसलमानों से बदला न लूं सुकून से नहीं बैठूंगा। ख़वातीन मैदाने जंग में। दोस्तों, चूंकि 1 साल पूरा होने से पहले कुरैश की तैयारी मुकम्मल हो गई थी और मजमूई तौर पर उनकी कुल तादाद 3000 फौज तैयार हो गई। कुरैश के सरदारों ने तजवीज़ पेश की कि जंग में औरतें भी जाएं और इस लश्कर में औरतें भी शामिल हुई जिनकी तादाद 15 के करीब थी। लड़ाइयों में साबित कदमी और जोश जंग का बड़ा जरिया ख़वातीन थी। जिस लड़ाई में ख़वातीन साथ होती थी अरब अपनी जान पर खेल जाते थे। शिकस्त होगी तो औरतों की बेहुरमती होगी। बहुत सी औरतें ऐसी थी जिनकी औलाद जंग बदर में कत्ल हो चुकी थी, बाज़ के वालिदैन कत्ल हो चुके थे, बाज़ के भाई और दीगर रिश्तेदार कत्ल हो चुके थे। इसलिए वो जोशो जज्बे से लबरेज थी। उन्होंने मनते मान रखी थी कि इस जंग के जरिए अपनी औलाद के कत्ल का बदला लेंगी। गर्ज जब फौजें तैयार हुई तो मुअज़्ज़ज़ घरानों की औरतें भी फौज में शामिल हो गईं। इनमें से बाज़ के नाम मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदा, उतबा की बेटी और अमीर माविया की माँ, ज़ोजा अकरमा बिन अबू जहल, फातिमा बिनते वलीद, ये खालिद बिन वलीद की बहन थी। बरज़ा मसऊद सक़वी जो ताइफ का रईस था, ये उसकी बेटी थी। रीता उमर बिन अल आस की ज़ोजा। खन्नास
حضرت مصعب بن عمیر کی ماں تھی۔ قتل کا منصوبہ۔ دوستو، غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے ہندہ کے باپ عتبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے ہی مارا گیا۔ ان لوگوں نے خاص طور پہ حضرت حمزہ کے قتل کا باقاعدہ منصوبہ بنایا۔ ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کو، جو حربہ بازی میں کمال رکھتا تھا، یعنی نیزہ چلانے میں اس کو کمال مہارت تھی، حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ جنگ کے بعد وحشی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ ممکن نہیں۔ وحشی دور سے بلم پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا ماہر تھا کہ اس کا پھینکا ہوا بلم یا نیزہ عین نشانے پر لگتا تھا۔ مکی لشکر۔ دوستو، قریش کے پاس سواری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور فوج کے لیے 200 گھوڑے تھے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے ان پر سواری نہیں کی گئی تھی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ فوج کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کو دیا گیا تھا۔ مکہ سے جنگ کی اطلاع۔ دوستو، حضرت عباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ در پردہ اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکہ میں ہی مقیم تھے۔ حضرت عباس نے قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی ہوشیاری اور گہرائی سے مطالعہ کیا۔ جو ہی لشکر تیار ہو گیا اور حرکت میں آنے لگا تو حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ خط لے جانے والے نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر 3 دن میں طے کیا اور خط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے انہیں اس خط کو راز رکھنے کی تاکید فرمائی اور فوراً مدینہ تشریف لے آئے۔ خبر رساں۔ دوستو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال سن 3 ہجری کو 2 خبر رساں حضرت انس اور حضرت مؤنس کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے راستے میں پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب بن منظر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی اور بتایا کہ یہ 3000 کے لگ بھگ فوج ہے، اور ساری تفصیل جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں وہ بتا دی۔ چنانچہ شہر میں حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لگا کر پوری رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ قریش کا لشکر شہرہ پر چلتا رہا یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ خبر رساں مکی لشکر کی ایک پل کی خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی گئی۔ جنگی حکمت عملی۔ دوستو، صبح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی کمان کے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا ایک خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک محفوظ جگہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ میں نے خواب میں مزید دیکھا ہے کہ میری تلوار کی دار میں دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ پھر جب میں نے دوسری بار تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ المنورہ ایک مضبوط زرہ ہے، اور گائیں ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ اور اس جنگ میں شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کریں گے۔ تلوار ٹوٹے جانے کی یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ میرے خاندان میں سے کوئی خاص فرد اس غزوہ میں شہید ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں، شہر کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔
اگر مشرکین اپنے خیموں میں رہتے ہیں تو یہ قیام بے مقصد ہوگا، اور اگر لشکر مدینہ میں داخل ہوا تو مسلمان گلی کوچوں میں ان سے مقابلہ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان کو پتھر ماریں گی۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہیں اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شہادت کی تمنا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دشمن کے مد مقابل تشریف لے چلیں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ آپ نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے تبدیل کر دی اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی امامت فرمائی اور واضح و نصیحت کی، جد و جہد اور جہاد کی ترغیب دی اور بتایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں جوش و خروش کی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، لشکر ترتیب دے دیا گیا۔ پشیمانی۔ دوستو، نماز عصر قائم فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب صحابہ اکرام کو ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح رائے کے برخلاف مشورہ پیش کر کے اچھا نہیں کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے تو بغیر لڑے ہوئے اسے اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چلیں۔ اب جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر من و عمل کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم لوگ صابر اور ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت تمہارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ نمبر 2 قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 3 قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ دوستو، سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت پل کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سرکشی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام مشہود پر پہنچ کر فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میدان جنگ میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، سب سے بڑا منافق تھا، نے اچانک بغاوت کر دی اور عین میدان جنگ میں وہ اپنے 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں اپنی جان دیں۔ مسلمانوں نے مدینہ میں لڑنے والی رائے کی مخالفت کی ہے، ہمارے رائے کو مانا نہیں گیا۔ لیکن دوستو، حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت میں اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں، دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور ان لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنی سکیم میں کامیاب ہو جاتا،
کیونکہ مزید دو جماعتیں یعنی قبیلہ اوس میں بنو حارثہ، قبیلہ خزرج میں بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے، واپس جانے کی تدبیر سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور یہ دونوں جماعتیں دوبارہ جہاد پر آمادہ ہو گئی۔ دوستو اسی چیز کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 166 اور 167 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بڑھیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما تكتمون، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، وہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ احد میں اسلامی لشکر، دوستو اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ جانے والے لشکر کے ساتھ، جس کی تعداد تقریباً 700 تھی، دشمن کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ دشمن کا پڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، احد کے درمیان کئی سمتوں سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ہمیں دشمن کی نظروں سے آئے بغیر راستے سے گزار دے۔ جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا اور مشرکین کی نظروں سے بچاتے ہوئے لشکر کو احد کی گھاٹی میں لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ لشکر کا کیمپ لگوا دیا، سامنے مدینہ تھا، پیچھے احد کا بلند پہاڑ تھا، اور اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد بن گیا۔ دفاعی منصوبہ، دوستو یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم قائم فرمائی، جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا، ماہر تیر اندازوں کا ایک فوجی دستہ منتخب فرمایا جو 50 تیر اندازوں پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے کہ سپرد فرمائی، اور انہیں وادی قنا کی جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے تعینات فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز کمانڈروں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا شاہ سواروں کو تیر مار مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کریں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو مجاہدین مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تم اس کے ساتھ شریک نہ ہونا۔ دوستو اس فوجی احکامات تو ہدایات کے ساتھ اس فوجی دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد احد میں وہ شگاف بھی بند فرما دیا جس سے مشرکین اس طرف پہنچ سکتے تھے اور مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لے سکتے تھے۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، میسرہ پر حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے اور میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاون حضرت مقدار بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت حمزہ کو اس فوج کی کمان ملی جو ذرا پوش نہیں تھی۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ممتاز اور منتخب بہادر مجاہدین کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ صف بندی، دوستو قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا کہ اس لیے انہوں نے اس ترتیب سے صف آرائی کی کہ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو، سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیہ تھا، طلحہ عبدری علم بردار تھا۔ جنگ میں پہلا قدم، دوستو اس کے بعد دونوں فریقین
बदर की तरह आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई की इब्तदा शुरू हो गई। जंग में हलाक होने वाला पहला शख्स मुशरिकीन का अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी था। ये शख्स कुरैश का नहायत बहादुर शाह सवार था और ये अपने ऊंट पर सवार होकर निकला और उसने मुकाबले के लिए दावत दी। इसकी हद से बड़ी हुई बहादुरी के सबब सहाबी मुकाबले में नहीं आए। सबसे पहले उसने मुसलमानों को मुबाजरत के लिए चैलेंज किया। दोस्तों, मुबाजरत मैदान जंग में मुकाबले के लिए अपने फरीक को ललकार कर लड़ने की दावत देने को कहते हैं, जिसको हम आम जुबान में इनफरादी मुकाबले भी कह सकते हैं। अरब में पहले मशहूर था कि कोई भी जंग शुरू होती उससे पहले मुबाजरत के लिए या इनफरादी मुकाबले होते थे, जिनकी तादाद 3 से लेकर 5 और 7 और 10 तक होती थी। इसी तरह दोस्तों, मैदान में कुफ्फार की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा ने ललकारा मुसलमानों को कि कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए आए, कोई है जो बनु हाशिम कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, मैं सिर्फ कुरैशियों के साथ लड़ूंगा। इस पर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम तेज़ी से आगे बढ़े और फरमाया, हाँ मैं ये काम कर देता हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही हैदरी तलवार बिजली की तरह लहराई और दो बदू लड़ाई शुरू हुई। मौला अली ने तलहा बिन अबी तलहा को मौका दिया कि वो पहला वार करे और जब वो कई वार कर चुका, मौला अली ने फिर उसे सिर्फ एक ही बार ऐसा किया कि तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा और कुछ ही लम्हों में वो तड़प तड़प कर हलाक हो गया। इसके बाद उस्मान बिन अबी तलहा मैदान में आया। उसने भी मुकाबले के लिए बनु हाशिम को पुकारा। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अबू मुतलिब मैदान में उतरे और उसे भी कत्ल किया। फिर अबू साद बिन अबी तलहा आया तो उसके मुकाबले में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे और उसे भी कत्ल कर दिया। यानी ये 3 इनफरादी मुकाबले हुए। मुबाज़रत के तीनों मुकाबले मुसलमानों ने अपनी ताकत और जान मर्दी से इस मुकाबलों को बआसानी जीत लिया और तीनों काफिरों के सर कलम कर दिए। फिर इसके बाद जंग की शुरुआत हुई और अफरा तफरी मच गई हर तरफ। अब कुरैश के लोगों में मजीद मुबाजरत करने की, ललकारने की जुर्रत न रही। 3 लोगों के लाशें मैदान जंग में पड़े हुए तड़प रहे थे। अब कुरैश खामोश हो गए। अब आम जंग शुरू हो चुकी थी। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू दजाना ने शजाअत और दलेरी से मुकाबला करते हुए मुशरिकीन की सफ़े उलट दी। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबू दजाना अरब के मशहूर पहलवान थे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक में तलवार लेकर फरमाया, इसका हक कौन अदा करेगा। इस सआदत के लिए बहुत से हाथ बढ़े, लेकिन यह एजाज़ हज़रत अबू दजाना के नसीब में था। इस एजाज़ ने इनकी शजाअत में इजाफा फरमा दिया। वो सर पर सुर्ख रुमाल बांधे और अकड़ते हुए फौज से निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये चाल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, लेकिन आज के दिन उतनी ही ज़्यादा पसंद है। हज़रत अबू दजाना दुश्मन की सफ़ों को उलटते और चीरते हुए, शिकस्त देते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि वो हिंदा के सर तक पहुँच गए। बावजूद इसके कि उस वक्त हिंदा इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और बार बार अपनी फौज को उकसा रही थी, इस लिहाज से वो कत्ल की मुस्तहिक थी। मगर अबू दजाना की गैरत ने यह गवारा नहीं किया। उसके सर पर तलवार रखने के बाद उठा ली। उनकी गैरत ने यह गवारा ना किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से किसी औरत का खून बहाया जाए। दोस्तों, जंग ओहद में नामी ग्रामी कुफ्फार हलाक हुए और उनकी सफ़ें दरहम बरहम हो गई। जोश और गैरत के लिए दफ बजा बजा कर अशार सुनाने वाली कुरैशी औरतें कुफ्फार की शिकस्त देकर भागने पर मजबूर हो गई। कुरैश का झंडा जब ज़मीन पर गिर गया और दूसरा कोई मुशरिक उसे नहीं उठा सका तो फौज के हौसले पस्त हो गए और वो अपने सिपाहियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। हज़रत हमज़ा की शहादत। दोस्तों, कुरैश का सियाह फाम वहशी गुलाम मौके की तलाश में था। उसने लालच में हज़रत हमज़ा को ढूंढ लिया और उनकी ताक में बैठ गया। हज़रत हमज़ा बड़ी दिलेरी से तलवार चला रहे थे और कई काफिरों को वासिले जहन्नम कर चुके थे। वहशी इसी तगोदो में था, कहीं से आप उसके नेज़े की जद में आ जाए।
वहशी को वैसे तो आपका सामना करने की जुर्रत ना हुई। वहशी ने जब देखा एक मौका ऐसा मिला कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त वहशी की तरफ है, तो उसने अपना नेज़ा इतनी कुव्वत के साथ उनकी तरफ फेंका कि नेज़ा सीने के आर पार हो गया और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, जब हिंदा ने ये सुना कि हजरत हमजा वहशी के हाथों शहीद हो चुके हैं, तो उसने उसी लम्हे ना सिर्फ ये कि वहशी को आज़ाद कर दिया, बल्कि मैदान जंग में खड़े खड़े अपने कंगन, सोने के कंगन और हार उतार कर उसे दे दिए और एक तेज धार चाकू से हजरत हमजा का पीठ चाक करके जिगर निकाल कर चबाना शुरू कर दिया। फिर उसने इनके नाक और कान काटे। हिंदा ने इसमें इक्तफा न किया, बल्कि करीब पड़ी हुई दीगर मुसलमानों की मैतों के कान नाक काट कर डोरी में परोग कर हार बनाया और गले में डालकर वहशियाना रक्स शुरू कर दिया। दोस्तों, हिंदा के अलावा कुरैश की एक और औरत सलाफा बिन साद भी थी जो मैदान जंग में आई थी। दरिंदा सिफ्त इस औरत ने सलाफा बिन साद उस मुसलमान शहीद का सर काट कर ले गई जिसने जंग बदर में उसके बेटे को कत्ल किया था। बहुत मकरू चीख में उसने कहा, ऐलान किया, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस खोपड़ी के प्याले में पानी पिया करूंगी। लड़ाई खत्म होने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चचा का पेट और सीना चाक है और कलेजा चबा कर फेंका गया है और मुसलमानों की लाशों के कान और नाक भी कटे हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा दुख और हुआ, आप गमगीन हो गए। बालादस्ती। दोस्तों, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से मुसलमानों की नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद जंग में मुसलमानों का पल्ला अभी तक भारी था। मुसलमानों ने ऐसी जवान मर्दी से मुकाबला किया कि मुशरिकीन के हौसले पस्त हो गए और उनकी कुव्वत बाजू जवाब दे गई। तीर अंदाजों का कारनामा। दोस्तों, जिन 50 तीर अंदाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टेले पर मुतय्यन फरमाया था, उन्होंने भी जंग में बड़ा अहम रोल अदा किया। मुशरिकीन के शाह सवार खालिद बिन वलीद की क़यादत में और अबू आमिर फासिक की मदद से मुसलमानों की पुश्त तक पहुंच गए और उनकी सफ़ों में खलबली मचाकर भरपूर शिकस्तें दोचार करने के लिए 3 बार हमला किया, लेकिन मुसलमानों के तीर अंदाजों ने उन्हें इस तरह तीरों से छलनी कर दिया कि इनके तीनों हमले नाकाम हो गए और कई मुशरिकीन वासिले जहन्नम हुए। मुशरिकीन की शिकस्त। दोस्तों, कुछ देर तक शदीद जंग होती रही और छोटा सा इस्लामी लश्कर जंग पर पूरी तरह हावी रहा। बिलाखिर मुशरिकीन के हौसले पस्त हो गए, उनकी सफ़ें मुंतशिर हो गई। ऐसा महसूस होता था कि 3000 मुशरिकीन को 700 नहीं बल्कि 30,000 मुसलमानों का सामना है। मुसलमान ईमान और यकीन और जानबाजी और शजाअत के साथ लड़ते रहे। मुशरिकीन को शिकस्त हो चुकी थी। फौज ने वापसी की राह ली, भगोड़े भाग रहे थे। मुसलमानों ने इनका ताक़ुब जारी रखा। कई किलोमीटर तक वो यहाँ से भाग चुके हैं। ताक़ुब की शिद्दत का ये आलम था कि मुशरिकीन बहुत दूर तक पिस्पा हो गए और मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे। खौफनाक गलती, सबसे अहम बात। लेकिन दोस्तों, एक फाश गलती ने यहाँ पर मुसलमानों इस जीती हुई जंग का पासा ही पलट दिया। दोस्तों, उसी वक्त जब ये मुख्तसर सर इस्लामी लश्कर अहले मक्का के खिलाफ तारीख के औराक पर एक शानदार फतह रकम कर रहा था, तीर अंदाजों की अक्सरियत ने एक ऐसी खौफनाक गलती की जिसकी वजह से जंग का पासा ही पलट गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ पहुंची कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीर अंदाजों को फतह हो या शिकस्त हो, हर हाल में अपनी पहाड़ी मोर्चे पर कायम रहने की सख्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन इन सारे अहकामात के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान माले गनीमत समेट रहे हैं, उन पर भी दुनिया का असर गालिब आ गया। चुनाचे बाज ने बाज से कहा, गनीमत या अखी गनीमत, या अखी गनीमत, तुम्हारे साथी जीत गए, अब किस बात का इंतज़ार है, आओ माले गनीमत समेटे। ये आवाज़ सुनते ही उनके कमांडर
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور کہا کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن دوستو غالب اکثریت نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا ایک اہم مورچہ خالی ہو گیا اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں قائم تھے یا تو انہیں اجازت مل جائے گی کہ مال غنیمت سمیٹیں یا وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، اللہ کے راہ میں قربان ہو جائیں گے اور شہید کہلائیں گے۔ خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنی اس یقینی شکست کو دیکھا اور ابھی ان کا لشکر پلٹا ہی تھا کہ ان کو ٹیلا خالی نظر آیا۔ اچانک انہوں نے واپس پلٹ کے اپنے شاہ سواروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ٹیلے کی بیک سائڈ پر، اس چھوٹی پہاڑی کی بیک سائڈ پر چلے گئے جہاں پہلے 50 تیر انداز تھے جن میں سے اب 10 تیر انداز رہ گئے، اور انہوں نے اس وقت اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے دستے کو اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے خلاف اس عمل سے مشرکین نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مشرک فورٹ کا جھنڈا ایک عورت نے اٹھا کر ہوا میں بلند کیا اور مشرکین کی پسپا فوج واپس پلٹ آئی اور مسلمان چاروں طرف سے مشرکین کے نرغے میں آ گئے۔ مسلمانوں نے ابتری پھیل گئی، افراتفری میں مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم کفار کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ جو تم چاہتے تھے۔ بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آخرت کا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم آزمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ دوستو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جان بازوں کے ساتھ جم کر لڑے لیکن سب کے سب شہید ہو گئے، جس کے بعد آگے کا راستہ صاف تھا۔ خالد بن ولید نے سواروں کے دستے کے ساتھ حملہ کیا۔ چونکہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اس لیے اس اچانک اور بھرپور حملے سے سنبھل نہ سکے۔ بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوستو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور علمدار تھے، ابن کیمہ نے شہید کر دیا، جس کے دوران شور مچ گیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ اس اعلان سے عام بدحواسی طاری ہو گئی، بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدحواسی میں اگلی صفیں پچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان اس کشمکش میں آ گئے اور ان پر تلواریں برس پڑی۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے کہ میرے والد ہیں، لیکن کون سنتا تھا، غرض وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسکیوں کے درمیان احسار کے لہجے میں کہا کہ مسلمانوں اللہ تم کو بخش دے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو صرف 11 جانثار پہلو میں رہ گئے تھے، جن میں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ شامل تھے۔ دوستو جانباز صحابہ کرام بھی جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں مسلسل اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی رہیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لوہے کا خول تھا، لیکن چشمے مبارک نظر آتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک نے پہچان کر وارفتگی کے ساتھ بلند آواز لگائی کہ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے اور یہاں ہم میں موجود ہے۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے بھی یہ آواز سنی اور پوری قوت سے اس جانب حملہ کر دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن حضرت علی کی تلوار نے دشمنوں کی صفیں الٹ دی۔ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون مجھ پر اپنی جان دیتا ہے؟
زید بن سکن 5 انصاری صحابہ کو لے کر خدمت کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر اپنی جانیں فدا کر. دوستو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ. لوگ اٹھا کر لائے، ان میں تھوڑی بہت جان باقی تھی. قریب آتے ہی انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو جان دے دی. ایک بہادر مسلمان نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، تمہیں جنت ملے گی. اس بشارت کو سن کر وہ کفار پر ٹوٹ پڑا اور شہادت پائی اور کئی کفار کو، کئی مشرکین کو واصل جہنم کیا. دوستو اسی دوران قریش کا ایک جنگجو عبداللہ بن قمیہ صفوں کو چیرتا پھاڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ لوہے کے خول کی 2 کڑیاں جو آپ نے زرہ کے طور پہ پہن رکھی تھی چہرہ انور مبارک میں گھس گئیں. ہر طرف تلواریں چل رہی تھی اور تیر برس رہے تھے. یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے آپ کو دائرے میں لے لیا. حضرت ابو دجانہ جھک گئے. تیر آ کر ان کی کمر میں پیوست ہوتے رہے مگر انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کو ہاتھوں پر لیا. ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا تو ظالم اور وحشی کفار رحمت للعالمین پر تیر برسا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر قومی فانتم لا يعلمون، اے رب میرے قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں. دوستو حضرت ابو طلحہ نے جو مشہور تیر انداز تھے، اس قدر تیر برسائی کہ 3 کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کر گر گئیں. انہوں نے اپنے ڈھال سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چھپا رکھا تھا تاکہ آپ سلامت رہیں. آپ کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ گردن نہ اٹھائیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ آپ کے سامنے حاضر ہے تیر کھانے کے لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے. دوستو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا کہ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ احد کی چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے. ابو سفیان نے دیکھ لیا، سپاہیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھا، لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے پتھر برسائے اور وہ اوپر نہ جا سکا. دوستو رسول اللہ کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی، بحرام مچ گیا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر دیکھا تو چہرے انور سے خون جاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سے تر تھا. حضرت مولا علی نے اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے. سیدۃ النساء آپ کے زخم مبارک دھوتی رہی لیکن خون نہیں رک رہا تھا. انہوں نے بالآخر چٹائی کی ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا جس سے خون فوراً رک گیا. ابو سفیان نے سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکار کر کہا یہاں محمد ہیں. آپ نے حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دے. ابو سفیان نے حضرت ابو بکر اور عمر کا نام لے کر پکارا، کوئی آواز نہ آئی تو پکار کر بولا سب مارے گئے. حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، بول اٹھے کہ اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں. دوستو اس غزوہ میں بہت سے مسلمان خواتین نے شرکت کی. حضرت عائشہ اور حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم نے زخمیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا. وہ مشک بھر بھر کر پانی لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں. مشک خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیت نے یہی خدمت سر انجام دی. اس وقت جب کفار نے عام حملہ کر دیا تھا اور آپ کے ساتھ صرف چند جانثار رہ گئے تھے تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپرد ہو گئی. کفار جب آپ کی طرف بڑھتے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی. ابن قمیہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ نے آگے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا. انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے کارگر نہ ہوئی. دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ جو حضور علیہ السلام کی
پھپھی جان تھی شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلی۔ حضور اکرم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ ایک انصاری صحابیہ کے باپ، بھائی اور شوہر سب اس معرکے میں شہید ہوئے۔ باری باری 3 سخت حادثوں کی صدا ان کے کان میں پڑتی رہ جاتی تھی، لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خیریت سے ہیں، الحمدللہ سلامت ہیں۔ اس نے قریب آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں معمولی ہیں۔ دوستو، اس جنگ میں 70 مسلمانوں نے شہادت نوش فرمایا، جن میں زیادہ تر انصار تھے، لیکن مسلمانوں کی مالی حالت اس قدر ابتر تھی کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی۔ شہداء بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے ایک ایک دو ملا کر ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ دوستو، دونوں فوجیں جب میدان جنگ سے واپس ہوئیں تو مسلمان زخموں سے چور چور تھے، تاہم یہ خیال کر کے کہ کہیں ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کون اس کا تعاقب کرے گا۔ اس مہم کے لیے فوراً 70 آدمیوں کی جماعت تیار ہو گئی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو سفیان احد سے نکل کر جب مقام روحہ پہنچا تو خیال آیا کہ کام ادھورا ہی رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے اس کا خدشہ تھا۔ دوسرے ہی دن آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی واپس نہ جائے، چنانچہ حمراء اسد تک جو مدینہ سے 8 میل دور ہے تشریف لے گئے۔ دوستو، قبیلہ خزاع اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اسلام کا طرفدار تھا۔ اس کا رئیس معبد خزاعی شکست کی خبر سن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا۔ ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ معبد نے کہا، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، محمد اتنی تیاری سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان واپس چلا گیا اور پھر دوبارہ واپس نہ آیا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ نے بڑی دکھ بھری آواز میں کہا، سب کے عزیز و اقارب اپنے چہیتوں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جا کر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کریں۔ جب حضور اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ دروازے پر انصار کی خواتین کا رش لگا ہوا ہے اور بلند آواز سے حضرت حمزہ کا ماتم کیے جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں خیر کی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر اس طرح نوحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اس سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ عورتیں مرنے والے پر زور زور سے بین کرتی، گال نوچتی، گالوں پر تھپڑ مارتی اور چیختی چلاتی تھی۔ یہ رسم بد اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردے پر نوحہ نہ کیا جائے۔ بعد میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمانوں کی شان نہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ میں سے اجازت دیجیے۔ فتح مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر غزوات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے آنے والے ویلاگ ضرور دیکھے گا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجیے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔